9 में एक बार फिर खुशामदीद। और अब कुछ जिक्र करेंगे एहतसाब बिल के हवाले से। मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा चौधरी निसार अली खान ने हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली में पेश किए जाने वाले एहतसाब बिल को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि एहतसाब बिल नहीं, चोरों और डकैतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का बिल है। मुस्लिम लीग नून एहतसाब बिल का डट कर मुकाबला करेगी। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कौमी असम्बली में कायदे इख्तिलाफ ने अरकान पर जोर देते हुए कहा कि एहतसाब बिल को वोट देना बदउनवानी को वोट देने के मुतरादिफ है। जो भी इस बिल को पास करवाने में मुआविन होगा पाकिस्तान से गद्दारी करेगा। उन्होंने हुकूमत में शामिल इत्तेहादी जमातों को मुखातिब करते हुए कहा कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी वाकई हकीकी एहतसाब चाहती है तो बिल की मुखालिफत में साथ दें। कि मुस्लिम लीग नून ने बतौर अपोजिशन पार्टी इस पे कितना काम किया और मकसद एक ही था कि एक ऐसा एहतसाब बिल आए जिस पे पाकिस्तान के कौम को एतमाद हो, जिसके जरिए कोई बदउनवान बच के ना जाए, खा वो किसी पार्टी से तलक रखता हो और कोई भी पार्टी हुकूमत में हो, कोई भी अपोजिशन में हो, ना अपोजिशन पार्टी को ये एहसास हो कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और ना हुकूमत वक्त अपनी मर्जी का एहतसाब ला सके। चौधरी निसार ने इस तासुर को गलत करार दिया कि नून लीग एहतसाब बिल की मंजूरी में रुकावट है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 3 साल में जितना नून लीग ने एहतसाब बिल पर काम किया किसी ने नहीं किया, लेकिन एहतसाब बिल की मंजूरी के बाद गुड फेथ के नाम पर जुर्म नहीं रहेगा और इसकी मंजूरी के बाद चोरों को खुली छुट्टी मिल जाएगी। ये एहतसाब बिल नहीं है, ये डकैती बिल है। ये डकैतों, चोरों, बदनवान लोगों को रास्ता फराहम करना है। ये तो इसको एहतसाब बिल कहना, ये लफ्ज एहतसाब से ज्यादती है। चौधरी निसार अली ने मलाला यूसुफजई पर हमले की शदीद मजम्मत की और इसे एक बुज़दिलाना फेल करार दिया। एहतसाब बिल के खिलाफ मुस्लिम लीग नून ने कमर कस ली है। कौमी दौलत लूटने वालों का एहतसाब कैसे होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख रुहेल असगर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी साहब। सबसे पहले बात करेंगे हम शेख रुहेल असगर साहब से। शेख साहब ये कहिएगा, एहतसाब का नारा लगाया और फिर बिल की मुखालिफत की और इस हद तक मुखालिफत की कि ये भी कह दिया कि जो इस बिल के साथ देगा या मददगार साबित होगा इस बिल को मनवाने में, वो मुल्क से गद्दारी करेगा। आखिर वजह क्या है? इसमें बड़ी साफ सी शफाफ सी मेरा जो असल मौक़िफ़ है वो ये है कि 3.5 साल से आप एक बिल पे काम कर रहे थे जिसके में ग़ालिबन 36 या 37 इजलास हुए। उस 36-37 इजलास के बाद कमेटी ने उस बिल को और उस रिकमेंड करके उसको असम्बली में भेज दिया। अब उसमें ग़ालिबन 58 ऐसी तजावीज़ थी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उस बिल में पेश की, जिसमें से 54 के करीब जो थी तजावीज़ उन पे आपने कंसेंट दे दिया और 4 पे आपने अपना कंसेंट नहीं दिया। अब वो 4 कौन सी थी, अब वो देखने वाली बात तो ये मैं उस पर भी नहीं जाता। मैं तो ये कहता हूँ कि आपने जो बिल 2009 में दिया था जिसको आपकी कमेटी ने मंजूर किया, आपकी चेयरपर्सन थी, उन्होंने मंजूर करने के बाद असम्बली को भेजा, वो बिल कहाँ है? क्यों आनन फानन आपको ये ज़रूरत महसूस हुई कि आप उस बिल को गायब कर दिया और नया बिल पेश कर दिया? इसकी मंतक मेरी समझ में नहीं आई। और फिर इसमें शिकें देखें कैसी हैं, उसको आप जब बगौर जायज़ा लेंगे, जो हमने 4 शिकों पे काम किया, 4 शिकें जिसको पीपल्स पार्टी ने अडॉप्ट नहीं किया और हमने उस पर अपना इख्तिलाफी नोट दिया, तो उस बिल को तो असेंबली के अंदर आना चाहिए था ना। इस नया बिल जाने के बाद और एक खास शिक ये हमल कर देनी कि जी इसको गुड फेथ पे अगर कोई करता है तो उसको आप अंडर ट्रायल नहीं लेके आएंगे। ये कहिएगा रुहेल असगर साहब, आपका कहने का मतलब ये बिल की असल रूह को बदल दिया गया है? जी हाँ, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आपने आज खुद उस बिल में हम ये कहते थे कि टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई बार नहीं होनी चाहिए। आप अगर कोई शख्स अगर 1990 में या 1985 में या 1980 में कोई उसने बदवानी की है और आज उसका पर्दा चाक होता है तो उसको भी कोर्ट ऑफ लॉ में आना चाहिए। आप रहिएगा हमारे साथ, हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सईद गनी साहब भी। ये कहिएगा सईद गनी साहब के चौधरी निसार अली कहते हैं कि मंजूरी के बाद इस बिल के चोरों को खुली छुट्टी मिल जाएगी। क्या वजह है, मुस्लिम लीग नून इस बिल की मुखालिफत क्यों इतना कर रही है? चौधरी निसार अली साहब क्या कह रहे हैं मैं तो नहीं समझता कि उनकी इस बात पे कमेंट किया जाए। वो तो बस अजीब किस्म की बातें करते रहते हैं कभी कभी। बुनियादी तौर पर अगर आप जो इस वक्त एग्जिस्टिंग लॉ अकाउंटेबिलिटी का जो 99 का ऑर्डिनेंस है उसके साथ अगर इसको कंपेयर करें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें तब्दील हुई हैं और बहुत बेहतर हुई हैं।
اس وقت جو چیئرمین نیب اپوائنٹ ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کا ہے، اور اس میں بالکل انلمیٹڈ اختیارات ہیں کہ جس کو چاہیں وہ چیئرمین بنا دیں، اور پھر چیئرمین کے جو اختیارات ہیں اگر آپ وہ پڑھیں تو آپ کو بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ اتنے زیادہ اختیارات ایک فرد واحد کو دے دیے گئے ہیں۔ لیکن اس موجودہ جو پروپوز کیا ہے بل ابھی پیپلز پارٹی کی حکومت نے، اس کے اندر ایک تو چیئرمین کے اپوائنٹمنٹ میں اپوزیشن لیڈر کی رائے بھی لی جائے گی اور ان کی مشاورت اس میں شامل ہوگی۔ اگر ان کا مشورہ اور پرائم منسٹر کا مشورہ آپس میں کوئی کنسنسس نہیں بن پاتا تو پھر ایک پارلیمانی کمیٹی ہوگی جس میں برابر ممبرز ہوں گے اپوزیشن کے بھی اور رولنگ کولیشن کے بھی۔ لیکن میں آپ کی بات یہاں پہ کاٹوں گی، میں یہ کہوں گی کہ ابھی بھی جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے یا جو ارکان رکھے جا رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے کم ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے زیادہ۔ یہ بھی کہیے گا کہ قائم مقام چیئر پرسن رکھنے کے لیے جب نوید قمر کا نام لیا گیا تو اس کی بھی مخالفت کی گئی نون لیگ کی جانب سے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو طریقہ کار ہے اس میں یہ نہیں ہوگا کہ مسلم لیگ نون کے اتنے ہوں گے اور پیپلز پارٹی کے اتنے ہوں گے۔ اس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اپوزیشن کی جو پارٹیاں ہوں گی اس کے 6 ممبر ہوں گے اور جو رولنگ پارٹی ہوگی اس کے بھی 6 ممبر ہوں گے، تو برابر کی نمائندگی اس کے اندر شامل ہے۔ اور جو وزیر ہوں گے لا اینڈ جسٹس کے وہ اس کے چیئرمین ہوں گے کمیٹی کے، اور یہ کمیٹی اس صورت میں کام کرے گی جب ڈس ایگریمنٹ ہو، کنسنسس نہ ہو سکے پرائم منسٹر اور لیڈر آف دی اپوزیشن کے درمیان ناموں پر۔ سعید غنی صاحب یہ بھی بتائیے گا، ایک سیکنڈ جی مجھے ایک بات پوری کرنے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں صرف چیئرمین اکیلا بااختیار نہیں ہوگا، یہ کمیشن ہوگا جس میں 3 لوگ ہوں گے، اس میں ڈپٹی چیئرمین بھی شامل ہے اور پروسیکیوٹر جنرل جو ہوگا وہ بھی اس میں شامل ہوگا۔ تو جو موجودہ قانون ہے اس میں اور اس میں بہت سارا فرق ہے، اور اس میں کوشش کی گئی ہے کہ کمیشن کے جو ممبرز ہوں ان کی جو نامزدگی ہوگی وہ کوئی انڈیپینڈنٹ اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہو جائے، اور وہ ایسے لوگ ہوں جس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر موجود دیگر جماعتوں کو۔ روہیل اصغر صاحب کا کہنا ہے کہ بل کی اصل روح بدل دی گئی ہے۔ کون سی 4 شقیں جو مسلم لیگ نون نے جن پہ کام بھی کیا؟ دیکھیں، ایک چیز بنیادی طور پر ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ ہمارے مسلم لیگ نون کے اکثر دوست اس چیز کو شاید بھول جاتے ہیں، یہ اپوزیشن میں ہیں، یہ تعداد میں کم ہیں، یہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنی خواہش کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنا مشورہ دے سکتے ہیں، لیکن ڈکٹیٹ کرنے کا اختیار ان کو نہیں ہے کہ کسی پارٹی کو کسی حکومت کو ڈکٹیٹ کریں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ کرو۔ تو بالکل میں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں اس سے دوسری پارٹیاں بھی اتفاق کریں۔ ان کی رائے بالکل اس کا ہم ساتھ احترام کرتے ہیں، لیکن یہ کہنا بھی غلط ہے کہ یہ عقل کل ہیں، یہ جو کہیں گے وہ بالکل ٹھیک ہوگا اور جو ہم کہہ رہے ہوں گے وہ غلط ہوگا۔ اچھا، تو آپ بتائیے کہ یہ کیا کہتے ہیں اور کیا ہونا چاہیے؟ 4.5 سال میں نہیں 4.5 سال میں سعید غنی معذرت کے ساتھ، یہ کوئی ٹاک شو تو ہے نہیں، یہ تو مطلب ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ اپنی رائے دیں گے، میں اپنی رائے دوں گا۔ مطلب یہ دیکھ لیجیے 4.5 سال میں غنی صاحب اگر آپ ریئلٹی بیس بات کریں گے تو یہ بات تو سامنے آئے گی کہ اپوزیشن نے جو رائے دی وہ اپنی عقل و دانش کے مطابق ایسی رائے دی جس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ پہنچے۔ اگر ہم آپ کو جو رائے دے رہے ہیں اگر وہ غلط ہے، میں مثال کے طور پہ غلط ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی رائے یہ غلط ہے، آپ اس پہ غلط رائے دیتے ہیں، ہم نے انڈوز کر دیا، تو آپ وہ بل کو لے آئیے، ٹیبل کر دیجئے، اس کو نئے بل کو لانے کی ضرورت کیا۔ اب 2002 سے اگر آپ یہ کہیں کہ 2002 کے بعد آپ اس کو ٹرائل میں لے جائیں تو اس کا تو کوئی منطق نہیں بنتی۔ مجھے بالکل آپ نے بالکل صحیح کہا۔ میں ایک چیز اور یہ جاننا چاہوں گی سعید غنی صاحب سے۔ سعید غنی صاحب یہ بتائیے گا کہ 84-85 کے بجائے 2002 سے احتساب شروع ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیوں پہلے سے احتساب نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ تاریخیں یا یہ 2002 یا اس کے بعد کی جو ٹائم ہے وہ کیوں رکھا جا رہا ہے اور اس کے اوپر زور بھی کیوں دیا جا رہا ہے؟ یہ کہنا ہے فاروق اشنائک صاحب کا۔ دیکھیں، اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو یہاں احتساب کے نام پر جو ڈرامے رچائے گئے ہیں، جس طرح احتساب الرحمان کے دور میں کچھ ہماری پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے ساتھ جو کچھ ہوا، یا اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا، یا اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، تو وہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ وہ مقدمات ایسے تھے جو 10-10 12-12 سالوں میں ثابت نہیں ہوئے، لیکن ہماری لیڈرشپ کو جیلوں میں بھگتنی پڑی، اور اس طرح بے شمار مثالیں آپ کو مل سکتی ہیں۔ اب اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ 1947 سے شروع کریں تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ بات ممکن ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ مجھے ایسا کام کیوں کرنا چاہتے ہیں جو پریکٹیکلی امپاسبل ہے؟ اعتراض کیا ہے اس میں؟ دوسری بات اگر اس میں یہ تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش اس طرح ہو رہی ہے کہ 10 سال پہلے والے شاید مقدمات ختم ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ جو کیسز چل رہے ہیں، جو کیسز عدالتوں میں ہیں، وہ چاہے 10 سال پرانے ہوں، 15 سال پرانے ہوں، 20 سال پرانے ہوں، وہ چلتے رہیں گے۔ بات یہ کی گئی ہے کہ اگر 10 سال تک کسی شخص کے خلاف کوئی الزام نہیں لگتا اور 10 سال کے بعد کوئی اور حکومت آ کے اس گڑے مردے کو اکھاڑتی ہے اور اس کے خلاف جھوٹے مقدمات ثابت کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے، اس کو روکنا
چاہیے. دوسری بات, احتساب کا سال ہونا کون سا چاہیے؟ ایک سیکنڈ دیکھیں, اگر ان کو یہ خوف ہے کہ پیپلز پارٹی کی جو موجودہ حکومت ہے اس کے دور میں اگر کوئی کرپشن ہوئی ہے تو وہ نہیں آئے گی, تو ہمیں تو 10 سال نہیں ہوئے ہوں گے. 2002 میں تو ہماری حکومت نہیں تھی, ہم تو 5 سال کے اندر اور اس حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ہمارا احتساب ہو رہا ہے. عدالت نے ہمارے یہ خدشہ جو ان کے ذہن میں وہ غلط ہے, لیکن ہمیں کم از کم وہ چیزیں کرنی چاہیے جو قابل عمل ہوں. اگر آپ 47 سے کریں گے, 1935 سے کریں گے, 1901 سے کریں گے, تو کچھ بھی اس ملک میں نہیں ہو سکے گا. مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ کون سی کس سال کے اوپر ایمفسائز کیا جا رہا ہے کہ اس سال سے احتساب شروع ہوا, آپ بھی بتائیے گا, اور روہیل اصغر صاحب آپ بھی کہیے گا کہ آپ کی جماعت کیا چاہتی ہے. نہیں, میں یہاں پہ بڑی صاف شفاف آپ کو بتاتا ہوں کہ جو 2009 کے بل کا میں ذکر کر رہا ہوں, جس کو کمیٹی نے اپروو کیا, کمیٹی نے ریکمینڈ کر کے بھیجا, اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے 1985 خود لکھا, خود اس میں انہوں نے ریکمینڈ کیا 1985. اب یہ 2002 کرنا تو میری سمجھ سے باہر ہے. اب میں نے تو نہیں کیا, چیئرمین ان کا کمیٹی میں. اچھا, یہ 1985 میں بھی تو نہیں مان رہے تھے, یہ تو کہتے ہیں 1947 سے کریں آپ. ہم تو اس وقت بھی کہہ رہے تھے, یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ٹائم لیمٹ نہیں ہونا چاہیے, تو آپ نے کہا 85, تو اب یہ 2002 کیوں؟ میرا یہ بڑا سادہ سا سوال ہے. اچھا بالکل, آپ دونوں حضرات رہیے گا ہمارے ساتھ. میں ایک سوال آخری روہیل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, یہ بتائیے گا کہ آپ نے کیوں جو دوسری جماعتیں ان کے اوپر زور دیا ہے کہ جو بھی اس بل کی حمایت کرے گا وہ در حقیقت مخالفت, اگر اس بل کی مخالفت میں ساتھ دینے کے مترادف ہے, یہ کہیے گا کیوں کہا کہ ملک سے غداری کرے گا؟ ہم نے اس لیے کیا ہے کہ چونکہ ایک ایسا بل لا رہے ہیں آپ جو کہ عوام کے لیے مطلب سامنے آئے گا, جو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کرے گا, جو صرف سیاستدانوں کی نہیں. اب دیکھیں نا, اس میں ایک اور چیز جو نئے بل میں آئی ہے, جو پرانے بل میں نہیں تھی, جو نئے بل میں آئی ہے, اس میں ہے کہ آپ عدلیہ اور آرمی کو آپ باہر نکال رہے ہیں. اس میں آپ اس کی دلیل دے رہے ہیں کہ ایک صرف سیاستدان ہی ایک ایسا ہے جو نیب کے شکنجے میں آئے گا, باقی جو ہے سارے بری زماں ہیں. آپ کا بہت شکریہ روہیل اصغر صاحب جن کا تعلق تھا مسلم لیگ نون سے, اور ہمارے ساتھ موجود تھے سعید غنی صاحب جن کا تعلق تھا پیپلز پارٹی سے. کہنا ان کا یہی تھا کہ احتساب ہوگا, تاریخوں کے اور سالوں کے حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ 2002 میں ہوگا یا 84 یا 85 سے شروع ہوگا. اور اب بات کریں گے ہونہار طالبہ ملالہ یوسفزئی کی. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے, وہ جو علم سے بھی گریز پا, کریں ذکر رب کریم کا, وہ جو حکم دیتا ہے علم کا, کریں اس کے حکم سے ماورا یہ منادیاں. نہ کتاب ہو کسی ہاتھ میں, نہ ہی انگلیوں میں قلم رہے, کوئی نام لکھنے کی جا نہ ہو, نہ ہو رسم اس میں زنان کوئی. وہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے, وہ یہیں کہیں ہیں قریب میں, انہیں دیکھ لو انہیں جان لو, نہیں ان سے کچھ بھی بعید شہر زوال میں. کہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے, وہ ہیں کتنے چھوٹے وجود میں, کہ جو بچیوں سے بھی ڈر گئے. طالبان کے حملے میں زخمی ہونے والی قومی ایوارڈ یافتہ ملالہ یوسفزئی کے کامیاب آپریشن کے بعد حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے. ڈاکٹرز نے بہادر طالبہ کے سر میں لگی گولی کو نکال لیا ہے. بیرون ملک علاج کے لیے منتقل کیے جانے کا منصوبہ مؤخر کر دیا گیا. تفصیلات اس رپورٹ میں. منگل اور بدھ کی درمیانی رات کو کیے جانے والے آپریشن میں ڈاکٹرز نے ملالہ کے سر پر پیوست وہ گولی نکال لی جسے جان لیوا قرار دیا جا رہا تھا. اسی گولی کے پیش نظر ڈاکٹرز نے ملالہ کو فوری طور پر علاج کے لیے بیرون ملک لے جانے کی ہدایت کی تھی, جس کے بعد ہنگامی بنیادوں پر بہادر طالبہ کا پاسپورٹ تیار کیا گیا. ملالہ کے پاسپورٹ پر برطانیہ اور دبئی کے ویزے بھی لگا دیے گئے. زخمی ملالہ کو علاج کے لیے بیرون ملک بھیجنے کا بندوبست مکمل کیا جا چکا ہے اور بوئنگ 737 طیارے کو ایئر ایمبولینس میں بدل دیا گیا. سی ایم ایچ پشاور اور پنڈی کے ماہر ڈاکٹرز پر مشتمل ایک پینل مسلسل ملالہ کی صحت کا جائزہ لے رہا ہے اور انہی کے کہنے پر ملالہ کو بیرون ملک لے جانے کا کام مؤخر کر دیا گیا ہے. آرمی چیف اشفاق پرویز کیانی اور وزیر داخلہ رحمان ملک نے سی ایم ایچ پشاور کا دورہ کیا اور زخمی طالبہ کی عیادت کی. اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے رحمان ملک کا کہنا تھا ملالہ یوسفزئی پر حملہ کرنے والے پاکستان کے دشمن ہیں. ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی بیٹی نے ملک کی بات کی تھی اور اسی وجہ سے اس پر حملہ کیا گیا. رحمان ملک نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ملالہ یوسفزئی پر حملہ کرنے والے ملزمان کو جلد گرفتار کیا جائے گا.